अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सुनेंगे काला जादू का एपिसोड 8। तो कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा दिल धाड़ धाड़ कर रहा था, जान आंखों में सिमटी आ रही थी, बदन पर हल्की हल्की लर्जिश तारी थी। ना जाने अंदर क्या हो रहा है, ना जाने महमूद। वक्त किस तरह गुजरा कोई एहसास न हो सका। मुझ पर लर्जा तारी रहा। फिर मैंने एक साया बंगले से बरामद होते देखा। कोई सही अंदाज़ा नहीं हो सकता था। वो बाकायदा गेट खोलकर बाहर आया और मैंने इसे पहचान लिया। वो महमूद ही था, मगर शलवार कमीज़ में मलबूस। अब इसके हाथ में राइफल की बजाय एक सूटकेस था, जिसे संभाले वो बाहर आया और परेशानी से इधर उधर देखने लगा। मैं फुर्ती से दरख्त से नीचे कूद आया था। इसने मुझे देख लिया और तेज़ी से मेरे करीब आ गया। इसने बगल से एक बंडल निकालकर मुझे देते हुए कहा, दरख्त की आड़ में जाकर लिबास तब्दील कर लें, ये आपके बिल्कुल दुरुस्त होगा। ओह, क्या बंगले के मकीन? नहीं, इनका खतरा नहीं है। बातों का वक्त नहीं था, मैंने फ़ौरन लिबास तब्दील कर लिया। इस दौरान महमूद ने सूटकेस से पेशावरी चप्पल निकाल ली थी। इन्हें पहन कर देखिए, खुदा करे ये आपके पैरों में आ जाएं। बस काम चल जाए, बाद में बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने चप्पलें पहनी, बिल्कुल ठीक आई थी। महमूद हंस पड़ा। यूँ लगता है जैसे वहाँ हमारे ही दो भाई और मौजूद हैं। इनके जिस्म और पाँव हमारे जैसे हैं। तुम्हें चोरी करनी पड़ी है महमूद, किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा? बिल्कुल नहीं, अलबत्ता रकम देते हुए वो बहुत कसमसाए थे, मगर क्या कर सकता था। अखराजात के लिए रकम तो चाहिए ही थी, महमूद ने कहा और मैं ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। रेलवे स्टेशन पहुँचे, रेल का सफ़र किया, फिर एक जाने पहचाने स्टेशन पर उतर गए। यहाँ होटल में कमरा हासिल किया, गुसल और फिर खाना पीना। मैं महमूद के तमाम हालात मालूम करने के लिए बेचैन था। मैंने कहा, बेटे अब तो मुझे तमाम वाक़यात बताओ, क्या गुजरी, हालात कैसे रहे, वो सब लोग। मैं इससे ज़्यादा कुछ ना बोल सका, मेरी आवाज़ भर आ गई थी। ठीक है, इस वक्त से शुरू करता हूँ जब आप गिरफ्तार हो गए थे। सब परेशान थे, मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। हमारी सिर्फ एक आरज़ू थी, आपकी ज़िंदगी बच जाए। अब्बू का फैसला था कि अपने तन के कपड़े तक फ़रोख्त कर देंगे आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए। पास पड़ोस के लोग हमसे नफ़रत करने लगे थे, वो हम पर आपका नाम लेकर आवाज़ कसते थे, लेकिन फ़ैसला कर लिया गया कि कान बंद कर लिए जाएं। हम पर बुरा वक्त है, उसके टलने का इंतज़ार किया जाए। चुनांचे हम खामोश रहे। फिर वो मनहूस वक्त आ गया जब महमूद खामोश हो गया। हम मुरझा गए थे, हम ज़िंदगी से दूर चले गए थे। मैं इन लम्हात के बारे में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बता सकता। आपकी जुदाई का वक्त आ गया, हम आपकी लाश लेने गए, मगर हमसे कहा गया कि लाश अभी नहीं दी जा सकती। खासी भाग दौड़ की हमने, मगर वहाँ कुछ अजीब अंदाज था। मामूर रियाज ने तो इसी वक्त कहा था कि कुछ हो गया है, कि कोई ऐसी अनहोनी हुई जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। अम्मी तो सजदे में चली गई थी। रात को 3 बजे तस्दीक हो गई। पुलिस ने चारों तरफ से हमारे घर का मुहासरा कर लिया। तब बड़े बड़े पुलिस अफसर अंदर दाखिल हुए, चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। बहुत मिन्नत समाजत करने पर एक बड़े अफसर ने बताया कि आपको फांसी नहीं दी जा सकी। ऐन वक्त पर आप भागने में कामयाब हो गए। हम लोग एक बार फिर जिंदा हो गए थे, मगर अब नई मुसीबत का आगाज़ हो गया था। पुलिस हमारे मिलने जुलने की भी निगरानी करती थी। कोई कहीं जाता, इसका पीछा किया जाता। तकरीबन 1 दर्जन छापे मारे गए हमारे घर पर। आपको शकूर खान याद होगा? हाँ, वो दुकानदार लतीफ़ का बेटा। हाँ, मुझे याद है। गुंडा समझता था अपने आप को, अक्सर आवाज़ें कसता रहता था। इस दिन मामूर रियाज बाजार गए थे। इसने मामूर रियाज पर आवाज़ कसी, वो रुक गए। उन्होंने नरमी से ही कहा था कि भाई, किसी पर बुरा वक्त आ जाए तो इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लतीफ़ खान भी बोल पड़ा। ना जाने क्या क्या कहा मामू से। वो घर वापस आए, हाकी लेकर गए और लतीफ़ खान का सर खोल दिया। मैं मामू के पीछे दौड़ा था। लतीफ़ खान तो ज़ख्मी हो गया, मगर शकूर ने मामू पर हमला कर दिया। पास ही सब्ज़ी फरोश खड़ा था। मैंने इसके ठेले से छुरी उठाई और शकूर के सीने में उतार दी। भगदड़ मच गई। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि सूरत हाल बिगड़ गई है। मैंने मामू के कान में कहा, मामू मैं डाक बंगले में मिलूँगा, मौका मिले तो मुझे सूरत हाल बताइएगा। इसके बाद मैं वहाँ से निकल लिया। 5 दिन मैं डाक बंगले में छुपा रहा। छठी रात को मामू आ गए। बड़ी एहतियात से आए थे और कुछ खास इंतजामात करके आए थे। शकूर मर गया था, मामू गिरफ्तार हो गए थे।
مگر ان کی ضمانت ہو گئی تھی۔ پولیس میری تلاش میں تھی۔ ماموں نے کہا ہم گھر چھوڑ رہے ہیں، پہلے ناظم پور جائیں گے، اس کے بعد کہیں اور جانے کا فیصلہ کریں گے۔ 1 مہینے کے بعد میں ناظم پور میں شفیق خالو کے ہاں ان سے مل لوں اور اس وقت بس سے نکل جاؤں۔ وہ میرے لیے پیسوں وغیرہ کا انتظام کر کے آئے تھے، چند جوڑے کپڑے بھی لائے تھے۔ چنانچہ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور بس میں بیٹھ کر وہاں سے چل پڑا۔ بس فرید پور جا رہی تھی، مگر میں جیسے ہی فرید پور اترا پولیس میرے پیچھے لگ گئی۔ شاید فرید پور اطلاع دے دی گئی تھی اور میری تصویریں بھی بھیج دی گئی تھیں۔ پولیس کو چکمہ دے کر میں وہاں سے بھاگا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ کر ریل میں بیٹھ گیا۔ ریل میں مجھے چاندھان مل گئے۔ کون چاندھان؟ کوئی شناسا نہیں تھے، وہیں شناسائی ہوئی۔ بہت اچھے انسان تھے، پورا گروہ تھا ان کا۔ گروہ؟ ہاں، جیب تراشوں کا گروہ۔ انہیں مجھ پر شبہ ہو گیا، مگر میں نے انہیں ایک جھوٹی کہانی سنا دی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے اڈے پر میرے قیام کا بندوبست کر دیا۔ اس محبت سے پیش آئے وہ میرے ساتھ کہ پھر میں ان سے جھوٹ نہ بول سکا اور میں نے انہیں پوری کہانی سنا دی۔ وہ پولیس اسٹیشن گئے، وہاں میری تصویر موجود تھی۔ چاند خان نے مجھے وہاں سے ہٹا کر ایک خفیہ جگہ رکھا اور پھر وہ میری تربیت کرنے لگے۔ تربیت؟ میں نے پھر درمیان میں دخل دیا۔ ہاں، انہوں نے مجھے چاقو چلانا سکھایا، جیب تراشی سکھائی، پستول اور رائفل کا استعمال اور نشانہ بازی، زندگی بچانے کے سارے گر سکھائے انہوں نے مجھے، تاکہ کہیں پھنس جاؤں تو اپنا بچاؤ کر سکوں۔ اس دوران وہ میرے لیے کچھ اور بندوبست بھی کر رہے تھے۔ کسی خاص جہاز کے کپتان سے ان کی دوستی تھی، وہ اس کا انتظار کر رہے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ مجھے جہاز سے نکال دیں۔ سنا ہے بحری جہاز میں خفیہ نوکریاں بھی مل جاتی ہیں۔ مجھے چاند خان کے ساتھ کئی ماہ گزر گئے تھے۔ وعدے کے مطابق ناظم پور بھی نہیں جا سکا تھا۔ لوگوں کا خیال ستاتا تھا اور میں نے چاند خان سے اجازت لے ہی لی۔ کیسی اجازت؟ میں نے پوچھا۔ ناظم پور جانے کی۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار ان سے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی جانا بہتر نہیں رہے گا۔ وہ لوگ ابھی ناظم پور نہ بھی گئے تو جہاں جائیں گے وہاں کے بارے میں بتا جائیں گے۔ چنانچہ میں جلد بازی نہ کروں، پولیس سرگرم ہے۔ بالآخر چاند خان نے اجازت دے دی اور اپنا ایک آدمی میرے ساتھ کر دیا۔ ہم چھپتے چھپاتے ناظم پور پہنچے۔ میں نے شفیق خالو کے مکان کے دروازے پہ قدم رکھا ہی تھا کہ شفیق خالو نظر آئے۔ مجھے دیکھ کر آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے۔ آؤ دیکھا نہ تو میرا گربان پکڑ لیا۔ بدماش، آوارہ، ہونی، تجھے میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے بھائی جان، میں نے ہمیشہ خالو کی عزت کی، وہ مجھ سے ہمیشہ اچھی طرح پیش آتے رہے تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ فوراً نکل جا یہاں سے ورنہ پولیس کو بلا لوں گا، خالو جان بولے۔ خالو جان؟ میں ان لوگوں کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا، الٹے قدموں نکل جاؤ ورنہ۔ کیا امی ابو اور دوسرے لوگ یہاں آئے تھے؟ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا، تو یہاں سے دفان ہو جا۔ مجھے صرف ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجیے، کیا وہ یہاں ہیں؟ دارالمان ہے نا یہ تو تمہارے باپ کی جاگیر ہے، کوئی نہیں ہے یہاں۔ کہاں گئے ہیں وہ؟ کچھ بتا کر گئے ہیں؟ جہنم میں گئے، چلو نکلو یہاں سے۔ خالو مجھے دھکے دینے لگے۔ سر گھوما تھا بھائی جان، لیکن خود پر قابو رکھا ہوا تھا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت خالو جان خالہ سے بھی نہیں ملنے دیں گے، چنانچہ وہاں سے واپس نکل آیا۔ لیکن اسی رات گھر کی ایک کھڑکی سے اندر داخل ہو کر خالہ جان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے سینے سے لگا کر زاروں قطار روئیں۔ خالو دوستوں میں گئے ہوئے تھے، تب انہوں نے اپنی ببتا سنائی۔ کیا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ خالو جان ویسے ہی تنگ مزاج انسان ہے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، اور پھر ابو سے ان کی کبھی نہیں بنی۔ واقعات کی کچھ بھنک انہیں بھی مل گئی تھی، مگر جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچے تو وہ ہمدردی سے پیش آئے۔ البتہ انہوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ وہ انہیں پناہ نہ دے سکیں گے اور یہ لوگ جلد سے یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اس طرح وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ مگر پولیس طاق میں تھی، خالوں کے ہاں چھاپا پڑا۔ خالہ نے کچھ بتایا کہ امی ابو کہاں گئے؟ میں نے پوچھا۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا، کچھ موقع ہی نہیں ملا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بس بھائی جان، خالو شفیق نے کچھ زیادہ ہی زیادتی کر ڈالی۔ جب میں خالہ کے پاس تھا تو انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ میں اندر ہوں۔ پولیس کو اطلاع دے کر انہوں نے مجھے گرفتار کرا دیا۔ اوہ! میں نے ایک سردا بھری۔ کھاتہ کھول لیا ہے انہوں نے اپنا بھائی جان، قرض تو وصول کرنا ہے ان سے، محمود نے سرد لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں محمود، نہیں بیٹے، ذہن ٹھنڈا رکھو، ہم تقدیر سے نہیں لڑ سکتے۔ ہاں، چاند خان کے اس آدمی کا کیا ہوا جو تمہارے ساتھ تھا؟ ظاہر ہے اسے بھاگ جانا تھا، ورنہ چاند خان پر پورا کیس بن جاتا۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا، بہت سی باتیں پوچھی گئیں،
اور ابھی میرا کیس چل رہا ہے، مجھے ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا تھا۔ چاند خان کس قسم کے آدمی ہیں؟ رواداری میں تمہارے ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے تھے یا خلوص دل سے؟ انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا بھائی جان، وہ بالکل بے لوث تھا، بے غرض تھا، اور پھر خاصا وقت صرف کیا انہوں نے مجھ پر۔ بعد میں بھی میرے ساتھ مخلص رہے۔ میرے خیال میں اچھے آدمی ہیں، بلکہ اچھے انسان ہیں۔ آپ آگے کہیں تو پھر تمہیں چاند خان کے پاس واپس جانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تقدیر ہمارا ساتھ دے جائے۔ اگر چاند خان تمہیں ملک سے باہر نکال سکتے ہیں تو اس وقت اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ کم از کم تم اس جال سے بچ کر نکل جاؤ، بعد میں جو کچھ ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ محمود کا چہرہ ایک دم سوت گیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ کا حکم نہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی جان۔ آپ مجھے کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی کہیں گے، خدا کی قسم لگا دوں گا، لیکن کچھ بات تو کرنے کی اجازت دیں۔ کیا آپ کے خیال میں ان حالات میں اپنی جان بچا کر باہر نکل جانا ایک خوشگوار عمل ہوگا؟ کیا میں سکون پا سکوں گا؟ کیا مجھے یہ احساس نہ ہوگا کہ میں نے آپ سب کو چھوڑ کر خود غرضی کا ثبوت دیتے ہوئے صرف اپنی جان بچا لی؟ میں محمود کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر میں نے سرد لہجے میں کہا، یہ ایک جذباتی احساس ہے محمود، اور یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکے گا۔ ہم الگ الگ رہ کر اگر زندگی پا سکتے ہیں تو اس میں جذباتیت کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تم اپنے طور پر باہر نکل جاؤ، میں اس دوران امی ابو کو تلاش کروں گا، اور جیسے ہی کوئی موقع ملا میں امی اور ابو کے ساتھ اپنی زندگی بچانے کی جدوجہد بھی کروں گا۔ کم از کم ایک طرف سے تو میں مطمئن ہو جاؤں۔ ہاں، اگر تم مصیبت کا شکار نہ ہوتے تو میں تم سے پوری مدد لیتا، لیکن بیٹے اگر پھنسے تو دونوں ہی پھنس جائیں گے۔ اس طرح کم از کم ایک تو محفوظ ہو جائے تاکہ زیادہ ہمت سے کام کرنے کا موقع مل جائے۔ محمود سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اگر آپ مصیبت میں بھی گھر گئے تو؟ میری صرف ایک بات سن لو محمود، میں کسی بھی مصیبت میں گھر جاؤں ابھی مر بھی نہیں پاؤں گا، کیونکہ جو پراسرار قوتیں مجھے اپنا علاقار بنائے ہوئے ہیں وہ میری موت نہیں زندگی چاہتی ہیں۔ یہ سب جو ہو رہا ہے محمود، مجھے ایک مکروہ عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اور میں وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پہلے میں ان ناپاک قوتوں کو شکست دوں گا اور اس کے بعد اپنا کام کروں گا۔ محمود نہ کرنے والے انداز میں مجھے دیکھتا رہا، مگر اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ ہوٹل میں کافی وقت گزرا، کمروں میں محصور ہو گئے تھے، اخبار وغیرہ منگوا لیا کرتے تھے، لیکن کسی اخبار میں ہم سے متعلق کوئی بھی خبر ہمیں نہ مل سکی۔ بالآخر جب کئی دن گزر گئے اور ہم نے اپنی تھکن اتار لی تو پھر تیاریاں کرنے لگے۔ چاند خان دوسرے شہر میں رہتے تھے اور یہاں سے ہمیں وہاں تک سفر کرنا تھا۔ ہر طرح کا سفر ہی کیا، چار دیواری سے باہر نکلنا بھی عذاب ہی تھا۔ کسی بھی وقت مصیبت نازل ہو سکتی تھی، لیکن کیا کرتے؟ البتہ حلیہ صرف تبدیل کیا تھا، پٹھانوں جیسے لباس پہنے تھے ہم نے۔ بازار سے کچھ خریداری بھی کر لی تھی، جس سے کچھ حلیہ بدل میں مدد ملی تھی۔ جس قدر ممکن ہو سکتا تھا کیا۔ اس کے بعد ٹرین میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ مطلوبہ جگہ پہنچنے کے بعد میں اور محمود چاند خان کے اڈے پر پہنچ گئے۔ بڑا سا مکان تھا، خاص قسم کا احاطہ، اندر بہت سے لوگ تھے۔ انہوں نے ہمیں اجنبی نگاہوں سے دیکھا، لیکن پھر کسی نے محمود کو پہچان لیا اور دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ لوگ محمود سے بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ چاند خان اندر موجود تھے، اطلاع ملی تو باہر نکل آئے۔ میں نے چاند خان کو دیکھا، وہ چہرے ہی سے پروقار اور کسی اچھے گھرانے کے فرد معلوم ہوتے تھے۔ محمود کو بڑے خلوص سے سینے سے لگایا اور پھر میری جانب دیکھا اور چونک کر بولے، اوہو، یہ مسعود ہیں۔ کیوں، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ نہیں خان صاحب، بھائی جان ہی ہیں، محمود بولا۔ چاند خان نے ہم دونوں کو بازوؤں میں لے لیا اور اندر داخل ہو گئے۔ شیروں کی جوڑی ہے، پنجرے میں کیسے رہ سکتی تھی، وہ بولے۔ اندر ایک سجے ہوئے کمرے میں ہم دونوں کو بٹھا دیا گیا اور چاند خان نے باہر کا رخ کر کے کہا، چلو شہزادوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آؤ۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے، ایک بات کہوں محمود، یقین کر لینا میری بات پر۔ مجھے تمہاری واپسی کا یقین تھا، بہت سے کام تھے آنے جانے کے، مگر 3 مہینے کے لیے سارے کام ملتوی کر دیے تھے۔ سوچا تھا بس تم پر کام کروں گا، مگر یہ خیال بھی تھا کہ شاید مجھے ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ کیسے خان صاحب؟ بھائی تمہارے خالو نے غداری کی، پولیس سے مل کر تمہیں پکڑوا دیا۔ میرے آدمی نے مجھے اطلاع دی، کوئی طوفانی قدم تو نہیں اٹھا سکتا تھا، بس تیاریاں جاری رکھی۔ بات جب آخری حد میں آ جاتی، کوئی ذریعہ نہ رہتا تو کچھ کرتے۔ خبر مل گئی کہ تم جیل سے بھاگ گئے۔ کیسے خان صاحب؟ محمود بولا۔ تمہارا کیا حال تھا؟ تم پکڑے گئے اور ہم چپ ہو کر بیٹھ گئے؟
دیکھو چندہ، تم حیات پور لے جائے گئے تھے، تھانے میں رہے، پھر 4 پیشیاں ہوئیں تمہاری، اس کے بعد نئی آبادی جیل میں گئے، وہاں 17 دن رہے، اس کے بعد دوسری جیل گئے اور منگل کی رات کو وہاں سے نکل گئے۔ ایک سنتری مار دیا تم نے اور ایک زخمی کر دیا۔ چاندان نے کہا۔ نہ صرف میری بلکہ محمود کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی۔ آپ کو سب معلوم ہے خان صاحب؟ معلوم رکھنا تھا بیٹے، ورنہ تم خطرے میں نہ پڑ جاتے۔ موقع کی طاق میں تھے بس، مگر مسعود میاں کی خبر نہ تھی۔ یہ اطلاع آپ کو کہاں سے ملتی رہی خان صاحب؟ میاں ہر جگہ آدمی رکھنے پڑتے ہیں اپنے۔ چاندان بولے۔ اتنی دیر میں چائے کے ساتھ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں آ گئی اور ہم نے بھی تکلف نہیں کیا، مصروف ہو گئے۔ چاندان مخلص انسان تھے۔ میں نے سب سے پہلا سوال ان سے یہی کیا، آپ نے اسے باہر بھجوانے کا فیصلہ کیا تھا خان صاحب؟ ہاں، اور لیگون ہارڈو آیا ہوا ہے، 9 تاریخ کو واپس جا رہا ہے۔ لیگون ہارڈو جہاز کا نام ہے، یونانی کمپنی کا ہے، کپتان ہمارا دوست ہے۔ کیا محمود کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے؟ امید تو ہے۔ تو ہاں صاحب یہ کام کر دیجئے، یہ ہمارے خاندان پر احسان ہوگا، مجھ پر بھی احسان ہوگا۔ میں نے عاجزی سے کہا۔ ہاں صاحب کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، تمہارے لیے بھی بات کروں مسعود میاں؟ نہیں ہاں صاحب، بس آپ اسے نکال دیں یہی کافی ہے۔ دیکھو میاں، اس وقت موقع اچھا ہے، ذرا اوپر نیچے کر لیں گے ہم اپنے دوست کو، باقی کام بعد میں دیکھے جائیں گے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی وجہ سے یہاں سے نہیں جانا چاہتے ہو، یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دو، ہم ان کا خیال رکھیں گے، وعدہ کرتے ہیں ہم تم سے۔ اس بے لوث محبت کا ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے خان صاحب، ہاں دعائیں ضرور دیں گے آپ کو۔ ابھی صرف محمود کو یہاں سے نکال دیں، میں یہ ملک نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے ممنونیت سے کہا اور ہاں صاحب کچھ سوچنے لگے، پھر بولے، خود ملنا پڑے گا کپتان سے کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے۔ کیوں بھائی محمود، تیار ہو؟ ہاں ہاں صاحب، بھائی جان کا یہی کہنا ہے۔ کل صبح نکل چلیں گے، تیار رہنا، اللہ بڑا کارساز ہے، امید تو ہے کہ کام ہو جائے گا مسعود میاں۔ یہاں رکنا، بھاگ مت جانا یہاں سے۔ جو حکم خان صاحب، میں نے گردن جھکا کر کہا۔ اب ہم زیادہ نہیں بیٹھیں گے تمہارے پاس، کام فوراً شروع کر دینا ہے، تم دونوں بھائی تیاری کرو۔ ہاں صاحب اٹھ گئے، ہم دونوں وہیں رہ گئے تھے۔ میں نے کہا، کون سی دعا دوں خان صاحب کو؟ محمود، اگر یہ کام ہو جائے تو عرصہ دراز کے بعد مجھے ایک خوشی نصیب ہوگی، مگر آپ کو تنہا چھوڑ کر مجھے خوشی نہ ہوگی بھائی جان۔ محمود بولا، اور میں نے اسے لپٹا لیا۔ مجبوری ہے محمود بیٹے، مجبوری ہے، مگر وقت کے فیصلوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ اگر آزاد رہا تو چاندان سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، کسی فرضی نام سے یہاں اپنی خیریت بھیجتے رہنا، میں بھی چاندان سے تمہارے بارے میں پوچھ لیا کروں گا اور یہیں سے تمہیں حالات معلوم ہوتے رہیں گے۔ دوسرے دن صبح صبح میں نے محمود اور چاندان کو رخصت کر دیا اور محمود کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ مجھے بڑی عزت دی گئی، ہر شخص میرا خیال رکھتا تھا۔ چاندان ہو گئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے، میں انتظار کرتا رہا۔ چاندان واپس آ گئے، تنہا تھے اور خوش نظر آ رہے تھے، میرا چہرہ خوشی سے کھل گیا تھا۔ چاندان نے کہا، میں جہاز کو سمندر میں دھکیل کر ہی واپس آیا ہوں، مبارک ہو۔ محمود نکل گیا، میری خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ محمود کی زندگی بھی موت سے ہم آغوش ہونے جا رہی تھی، اور اگر ایسا ہوتا تو میں یہی محسوس کرتا کہ میں اس کا قاتل ہوں، لیکن خدا کا احسان ہوا تھا مجھ پر، میرے بھائی کی جان بچ گئی تھی۔ چاندان نے مجھ سے کہا، اب مسعود میاں ذرا تم سے تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ مجھے جو حالات معلوم ہوئے ان سے میری تسلی نہیں ہو پائی تھی، مگر چونکہ بچہ مصیبت کا شکار ہو گیا تھا اور مجھے اس کی زندگی کا خطرہ تھا، اس لیے مجھ سے جو کچھ بن پڑا کرتا رہا۔ اب ذرا تم سے اطمینان سے باتیں کرنی ہیں۔ تم یہ بتاؤ، کوئی ایسی مصروفیت تو نہیں تمہاری جو میری وجہ سے رک جائے؟ نہیں خان صاحب، میری مصروفیت ہی کیا ہے، محمود سے مل کر ماں باپ کے بارے میں اطلاعات ملی تھیں، چھوٹی بہن بھی ہے میری، ماموں بھی ہیں جو بھائیوں کی طرح ہیں، مگر اب وہ نہ جانے کہاں گم ہو گئے ہیں۔ ویسے تمہارے خالوں نے بڑی زیادتی کی، ذرا بھی رشتہ داری نہیں نبھائی۔ مانتا ہوں کہ حالات خراب تھے، مگر رشتہ داری تو کام آتے ہیں، کسی کی کیا شکایت، جو کوئی ان سے بن پڑا وہ انہوں نے کر ڈالا۔ ہاں صاحب، بس ہم گردش کا شکار تھے، بلکہ ہیں، اور جب گردش کا شکار ہوتے ہیں، مصیبت آتی ہے انسان پر، تو لوگ کہتے ہیں کہ سایہ بھی جدا ہو جاتا ہے، مگر آپ کے پاس آ کر اس کو جھٹلانا پڑتا ہے۔ دیکھو میاں، ہم اپنی تعریفیں نہیں سننا چاہتے، گناہگار بندے ہیں،
برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدھ کام غلطی سے اچھا ہو جائے تو تم کیا سمجھتے ہو ہمیں خوشی نہیں ہوتی اس کی؟ مگر تمہارا معاملہ کیا تھا یہ بتاؤ۔ بتا دوں گا ہاں صاحب، اطمینان سے بتا دوں گا۔ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، آرام کریں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ذرا تم سے لمبی نشست رہے گی، ساری تفصیل پوچھیں گے اور بالکل پرواہ مت کرنا، اکیلے نہیں ہو تم، ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ یہ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے تھے، حالانکہ دل کے گوشوں میں چور تھا۔ کم بہت نانتی بھوریا چرن مکمل طور سے غائب تھا، لیکن جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بھی ایک حقیقت تھی۔ میرا تعلق جس سے بھی قائم ہوتا اس پر مصیبت نازل ہو جاتی تھی۔ چاند خان بے شک دوسری لائن کے آدمی تھے، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر یہاں زیادہ وقت رک گیا تو چاند خان بھی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ عارضی طور پر بے شک ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، مستقل نہیں۔ بہرحال اسی رات چاند خان میرے پاس آ گئے، ساتھ ہی بستر لگوا دیے تھے انہوں نے، اور تمام ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد حقہ لے کر میرے سامنے بیٹھ گئے اور بولے، ہاں مسعود میاں، مجھے تمہاری داستان سننے سے بڑی دلچسپی ہے۔ ہاں صاحب، کچھ غلطیاں میری اپنی ہیں اور کچھ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں مجھ پر۔ میں نے ہاں صاحب کو ابتدا سے حالات بتانا شروع کر دیے۔ وہ حیرت اور دلچسپی سے میری کہانی سن رہے تھے۔ یہ کہانی سناتے ہوئے میرا دل لرز رہا تھا۔ مجھے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب میں نے حکیم سعد اللہ صاحب کو یہ کہانی سنائی تھی، اور اس کے بعد سعد اللہ زندہ نہیں رہے تھے۔ بھوریا چرن کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ اس کی کہانی کسی کو سنائی جائے، مگر اس وقت میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان چاند خان کو سنا دی۔ ان کے چہرے پر سخت حیرت کے آثار تھے۔ میں خاموش ہوا تو وہ بھی بہت دیر خاموش بیٹھے رہے۔ انہوں نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا رکھا تھا، پھر وہ گہری سانس لے کر بولے، بڑی دردناک کہانی ہے۔ بڑی بات ہے کہ تم نے اپنا ایمان قائم رکھا۔ میں خود بہت برا انسان ہوں، پوری عمر ہیرا پھیری میں گزاری ہے میں نے، مگر اتنی ہمت سے میں بھی کام نہیں لے پایا۔ تم نے ایک پاک بزرگ کے مزار پر ایک ناپاک وجود کا نہ پہنچا کر جو نیکی کی ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کے صلے میں سے تم محروم نہ رہو گے۔ یہ کالو جادو والے ایسے ٹوٹ کے کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اس سے ملعون کو کوئی بڑا ہی فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ وہ اس طرح تمہارے پیچھے نہ پڑتا۔ ویسے نہ تو تمہیں کسی نے مشورہ دیا ہوگا، نہ ہی تمہیں اس کا موقع ملا ہوگا کہ اس سلسلے میں کچھ کرتے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ کالے جادو کا توڑ بھی تو ہوتا ہے۔ مجھے ایسا موقع ہی نہیں ملا ہاں صاحب، نہ ہی میں نے اپنی یہ کہانی کسی کو سنائی۔ وہ منحوس سادھو نہیں چاہتا کہ کسی کو اس کی کہانی معلوم ہو۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے صاحب۔ میرا ایمان ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہی تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ یہ دیکھو۔ چاند خان صاحب نے اپنا سینہ کھول کر میرے سامنے کر دیا۔ ان کی گردن میں چاندی کی موٹی زنجیر میں چاندی کا ایک تعویذ نظر آ رہا تھا۔ سارے جادو اس سے ٹکرا کر پاش ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا کے جادو اس تعویذ کے سامنے بے اثر ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، مجھ پر بھی میرے دشمنوں نے جادو کر دیا تھا۔ کوڑی ہو گیا تھا میں، پاگل ہو چکا تھا، لوگ مجھ سے گن کھانے لگے تھے۔ پھر ایک مرد حق کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ علیم الدین خان تھا ان کا نام۔ رتولی نامی جگہ ہے، وہاں ایک پرانی مسجد ہے جس میں ایک نامعلوم بزرگ کا مزار ہے۔ وہ مجھے اس مزار پر لے گئے، 1 مہینے تک مزار پر پڑا رہا۔ تب ایک صبح فجر کے وقت قبر کے کتبے پر ایک تعویذ رکھا ملا۔ علیم الدین خان صاحب میرے ساتھ تھے، خوش ہو کر بولے، لو میاں چاند خان، دل درد دور ہو گئے تمہارے، مشکل حل ہو گئی، یہ تعویذ گلے میں ڈال لو۔ کوڑ ٹھیک ہوا، دماغ درست ہوا، اور اب اللہ کا فضل ہے، مگر میں یہ تعویذ کسی کو دے نہیں سکتا، اجازت نہیں ہے، تمہارے لیے یہ بیکار ہے، ورنہ خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ تمہاری ہر مشکل حل کر دوں، مگر فکر مت کرو، میں تمہیں رتولی لے جاؤں گا۔ علیم الدین خان صاحب کی خدمت میں بھی بہت عرصہ ہوا حاضری نہیں دی، ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ہاں صاحب میری مشکلات کا حل ہوگا؟ میں نے کہا، فکر مت کرو، یہ کام ضرور ہوگا۔ میرے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہو گئی تھی۔ چاند خان کے ساتھ دیر تک بات چیت کرتا رہا۔ مجھے خود بھی یقین آ گیا تھا کہ چاند خان کیوں محفوظ رہے تھے۔ منحوس بھوریا چرن اس تعویذ کی وجہ سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ہانسی رات گئے، ہاں صاحب آرام کرنے کی ہدایت کر کے چلے گئے۔ میں بے حد خوش تھا کہ نہ جانے کیا کیا حالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میری نگاہیں چھت پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک چھت پر میں نے کچھ دیکھا۔ سفید چونے سے بنی ہوئی چھت پر سیاہ دھبے رینگ رہے تھے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، وہ متحرک تھے۔ میں چونک پڑا،
स्याह धब्बे इतने बड़े हो गए कि पूरी छत इनमें छुप गई और फिर वो नीचे उतरने लगे। वो मकड़ियाँ थीं, मकरू शक्ल की मनहूस मकड़ियाँ, जो लाखों की तादाद में थीं।